औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान गिरामी, हम उहद के बाद के होने वाले वाक़यात और उसके नतीजे में यहूद की साजिश पर बात कर रहे थे। यहूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह शहीद करने की एक चाल चली। अपने यहाँ अपने कबीले में बुलाकर दावत देकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को लिया और वहाँ तशरीफ़ ले गए। जब आप वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, उन्हें बैठाया गया कि इस दीवार से टेक लगा के बैठ जाएं। जब आप वहाँ बैठे तो इन्होंने ये साजिश, ये चाल चली थी और मंसूबा कुछ यूँ था कि जहाँ आप तशरीफ़ फरमा होंगे वहाँ ऊपर बहुत बड़ा पत्थर, एक चक्की जो है, उसको फेंक दिया जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन सर के ऊपर और फिर इसको एक हादसा करार दिया जाए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही कर दी। जिब्रील अमीन ने साजिश से आगाह करते हुए आपको ये फरमाया कि आप यहाँ से, इस जगह से फ़ौरन चले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर किसी से बात किए वहाँ से उठ के मदीना की तरफ, मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हुए। सहाबा भी, कोई भी वहाँ नहीं रुका। जब आप नहीं रुके तो कोई भी नहीं रुका और आपके पीछे पीछे आए और वहाँ आकर पूछा कि क्या हुआ। आपने उन्हें तफसील बताई। ये जानना था कि सहाबा कराम की तबीयत में बहुत गम व गुस्सा, शदीद लहर गम व गुस्सा की दौड़ गई कि ये क्या तरीक़ा है, ये क्या हरकत है। लेकिन यहूद इस कदर कॉन्फिडेंट थे, बहुत पूरे एतमाद थे कि एक तो उनकी साजिश का कभी पता ही नहीं चलेगा और दूसरे अगर पता चलता भी है, कोई वाक़या हो भी जाता है तो इसे हादसा करार देंगे। मुसलमानों की उस वक्त ज़हनी, आसाबी और माली हालत हर तरह से ख़राब थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को पैगाम भेजा कि 10 दिन हैं उनके पास, उन्हें अपना जो जो भी चाहिए सामान लें और फ़ौरन मदीना छोड़ दें। एक तो उन्होंने मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की है, जो मीसाक़े मदीना हुआ था उसको उन्होंने तोड़ दिया है, और दूसरे उन्होंने धोखाधड़ी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान उन्हें मिलते ही ये आइडिया हो गया कि उनकी साजिश खुल गई है। करीब था कि वो लोग चले जाते, वो तैयारी कर रहे हैं तो मुनाफिकीन ने उनको जाकर, ख़ास तौर से मुनाफिकीन के सरदार ने उन्हें जाकर ये भड़काया कि तुम क्यों जाते हो, तुम हरगिज़ ना जाओ, हम 2000 लोग हैं तादाद में, हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारे दूसरे यहूदी कबीले भी हैं, वो तुम्हारा साथ देंगे, तुम क्यों जाओगे, तुम ना जाओ। तो वो खुद एतमाद हो गए और उन्होंने जवाब में ये लिख भेजा, पैगाम दे दिया कि आपको जो करना है कर लें, हम नहीं जाएंगे। ये सुनना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, जो एक नाबीना सहाबी थे, उनके हवाले मदीना मुनव्वरा को कर दिया और तमाम सहाबा को लेके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में झंडा दे दिया, उन्हें सिपा सालार बना दिया और आप बनु नुज़ैर का आपने मुहासरा कर लिया। बनु नुज़ैर ने कलों में, गढ़ियों में पनाह ली, कला बंद रहकर फसीलों से तीर बरसाए, पत्थर बरसाए, खजूर के बाग उनके लिए मोर्चों का काम दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खजूर के बाग रास्ते में हैं, अब वो इधर से उन्हें महसूस नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा ये कहाँ कहाँ हैं, और वो लोग उसके अंदर आ जाते हैं, उन्हें आड़ मिल जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के बाग को काट कर जला देने का हुक्म दे दिया। अब इन्होंने देखा बाग जब जलना शुरू हुए तो ये भागना शुरू हुए। अब ना तो मुनाफिकीन के जो 2000 लोगों की अब्दुल्ला बिन उबय ने उनसे कहा था मदद के लिए, ना तो 2000 की कमक पहुंची है और ना बनु कुरैज़ा जो उन्हीं का यहूदी कबीला,
ان کا حریف قبیلہ ہے، نہ وہ ان کی مدد کو آ رہا ہے۔ اب یہ تنہا بچ گئے۔ محاصرے نے زیادہ دیر طول نہیں پکڑا، 6 دن اور کچھ روایات میں ہے 15 دن اور کچھ روایات میں ہے 6 دن اور 6 راتیں یہ محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان یہود کے دلوں میں رعب بھی ڈال دیا، منافقین کا پردہ بھی چاک کر دیا کہ کسی کے کہنے میں آ کے اچھا ہوتا یہ تب آرام سے یوں ہی چلے جاتے جیسے کہ انہیں پہلے کہا گیا، تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے کہلوا بھیجا کہ ہمیں رستہ دیا جائے، ہمیں جانے دیا جائے، ہماری جان بخش دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش منظور فرما لی اور یہ بھی فرمایا کہ اسلحہ چھوڑ دو، جتنے ہتھیار ہیں یہ سارے اکٹھے کر کے ایک جگہ رکھ دو، یہ چھوڑ دو، اور اس کے علاوہ تمہارے گھر کا جو سامان تمہارا ہے جتنا چاہے لے جانا چاہو لے جاؤ۔ ان لوگوں کو جو بھی سامان آسان لگا انہوں نے اونٹوں پر لاد لیا، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے مکان خود اجاڑ ڈالے، دروازے کھڑکیاں جو توڑ سکتے تھے توڑ دیے، جو اکھاڑ کے لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ بنو نذیر کے باغات، زمین، گھر، ہتھیار سب کے سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ یہ ایک بہت بڑی فتح تھی۔ عزیزان گرامی، یہودی بہت امیر قوم تھی، ان کے پاس پیسہ ہوتا تھا، یہ سود پر پیسہ دیا کرتے تھے، ان کے پاس اچھے مکانات تھے، مکانوں میں اچھے سامان تھے، ان کے پاس پیسے بھی تھے۔ یہ یہود کے سارے قبائل اس وقت میں ایام جاہلیت میں بھی بہت امیر مانے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول کا اب ان تمام چیزوں پر حق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ آپ کے لیے فے ہے، اس لیے خمس نہیں نکالا گیا کیونکہ جنگ کر کے مسلمانوں نے اس کو فتح نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اختیار کو خاص طور سے استعمال کرتے ہوئے پورے مال کو صرف مہاجرین میں تقسیم فرما دیا تاکہ وہ انصار کے اوپر مزید بوجھ نہ بنے۔ عزیزان گرامی، انصار نے مہاجرین کو بہت زمانے تک بہت اچھے طریقے سے اپنے ساتھ رکھا تھا، ابھی بھی وہ رکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اب یہ چونکہ یہ فے ہے، یہ مال غنیمت نہیں ہے، پورے کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تصرف میں سے دے دیا۔ آپ نے پھر ان مہاجرین کو جو انصار کے ساتھ ان کا گھر اور ان کا کاروبار اور ان کے اس پہ رہ رہے تھے، انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان میں خالصتاً الگ کر کے انہیں تقسیم کر دیا، اور وہ مہاجرین اس مال کے ذریعے انصار کی احسان سے الگ ہو گئے، اور محبت میں، احسان ماننے میں، ان کے محسن ہونے میں، ان کے احسان مند ہونے میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو گئے۔ عزیزان گرامی، نہ تو انصار کو اس بات کے لیے ذرا سا بھی برا لگا کہ مہاجرین کو تقسیم کیا گیا، صرف انہیں دیا گیا، اور نہ ان کی محبت میں یا ایک لمحے کو بھی ان کی سوچ میں بھی یہ بات آئی کہ کس لیے صرف مہاجرین کو دیا گیا ہے۔ انہیں فوراً ہی یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہوگا تو اللہ کے حبیب نے ایسا کیا ہوگا، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے سر و سامانی میں ہیں اور جن پر ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ کے حبیب کے ذریعے کہ انہیں ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیں۔ حضرت زید بن اسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت جو صحابہ کرام کے دل میں تھی، اس کے بارے میں، کیا مرد کیا عورت، اس کے بارے میں ایک روایت کیا کہ حضرت عمر ایک رات پہرا دینے کے لیے نکلے تو دیکھا ایک گھر میں چراغ جل رہا ہے، ایک بڑھیا اون دھنک رہی ہے اور ساتھ میں اشعار پڑھتی ہے، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار قد کنت قواما بکم بالاسحار یا لیت شعری والمنایا اطواری صلی یجمعنی و حبیب الداری۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیکیوں کا درود ہو،
ہر اچھے اور پاک لوگ ان پر درود پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ راتوں کو کھڑے رہنے والے، صبح کو روزہ رکھنے والے، اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ موتیں مختلف قسم کی ہیں، کہ مجھ کو اور میرے حبیب کو جنت کا گھر جمع کرے گا، اے کاش مجھے معلوم ہوتا۔ پھر حضرت عمر بیٹھ کر رونے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں سن ہو گیا، تو ان سے کسی نے کہا کہ ایسا کرو، اپنے لوگوں میں جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے اس کا نام لو تو یہ پاؤں کھل جائے گا۔ تو وہ ایک دم چلا کر کہنے لگے یا محمدہ، پاؤں کھل گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تو عزیزان گرامی ایسے تھے جو اپنے دوستوں کو، اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر فدا کر دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آئندہ یہ واقعات میں آپ کو یہ واقعہ تفصیل سے سناؤں گی، اس نے ایک بار گستاخانہ کلمات کہے تو اس کے اپنے بیٹے نے، جس کا اپنا نام بھی عبداللہ ہی تھا، عبداللہ بن عبداللہ، اس نے اپنے والد کا راستہ روک لیا مدینہ کے دروازے پر اور کہا کہ خدا کی قسم تمہیں میں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ تم وہ گستاخانہ الفاظ اپنے لیے کہو، اور پھر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے لیے یہ کہو کہ وہ اس دنیا کے سب سے زیادہ معزز اور محترم لوگ ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کہا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو باپ نے پہلے تو حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا، اور جب اسے آنکھوں سے شعلے نکلتے نظر آئے اور ہاتھوں میں ننگی تلوار نظر آئی تو اس نے فوراً وہ دہرانا شروع کر دیا جو بیٹا کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، تمام صحابہ کو آپ کی شفاعت کا یقین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یقین تھا۔ ایمان کی حد تک آپ کی شفاعت، آپ کی محبت، آپ کی رحمت آپ تمام صحابہ کے دلوں میں موجود رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس دن یہ آیت نازل فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ، یہ مومن لوگ گناہ کر بیٹھیں، اپنی جانوں کے اوپر ظلم ڈھالیں اور آپ کے پاس اس حال میں آ جائیں اور یہ خود اللہ سے توبہ چاہیں اور آپ بھی، رسول بھی ان کے لیے توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا، انہیں معاف کر دے گا۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام کے لیے یہ آیت گو کہ ایک اتنی بڑی خوشخبری تھی، ہم سب کے لیے ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے، لیکن اس وقت کے صحابہ کرام نے اس قدر اس بات کے لیے اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو تیار کر لیا کہ ذرا سی بھی، جس سے بھی غلطی ہوتی، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے آپ توبہ کرائیے، اور آپ ان کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق حالانکہ بڑے خوش طبع تھے، خوش مزاج تھے، جب کبھی بھی ان کے سامنے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتا، ذکر بھی آتا، تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا، آپ کی حدیث مبارکہ بھی پڑھنا بغیر وضو کے گوارہ نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کے نواسے لگے، ان کا یہ عالم تھا آپ سے محبت کا، آپ کی حدیث سے محبت کا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، میرے بیٹے، میری سنت کا خیال رکھنا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، اس نے مجھ سے محبت کر لی، جس نے مجھ سے دوستی کر لی، جس نے مجھ سے محبت کی، وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا۔
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے فرمانے لگے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت رکھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا، جو ان دونوں کو دوست بنائے گا، ان دونوں سے محبت کرے گا، وہ اصل میں مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے بہت بے پناہ محبت کرتے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کو میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا، جو شخص بھی ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کبھی آپ کا ذکر ہوتا آپ کا رنگ بدل جاتا، آپ جھک جاتے، یہاں تک جھکتے کہ آپ کبڑے لگنے لگتے۔ محمد بن منظر جو قاریوں کے بھی سردار تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رو پڑتے تھے، اتنا روتے تھے کہ لوگ ان پر ترس کھاتے تھے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنانے کے لیے امام مالک لوگ آتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے اور آپ حدیث سناتے تھے۔ لونڈی کوئی صرف اس کام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ مہمانوں سے پوچھتی، آنے والوں سے پوچھتی، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہو تو کہتے ہاں، تو آپ امام مالک کو بلاتی اور امام مالک انہیں مسئلہ بتاتے اور رخصت کر دیتے۔ کسی کے لیے وہ یہ پوچھتی اور وہ یہ کہتے کہ نہیں ہم حدیث سننے آئے ہیں، تو جا کر امام مالک کو یہ اطلاع کرتی کہ اب حدیث کے لیے لوگ آئے ہیں، تو امام مالک جاتے، غسل کرتے، خوشبو لگاتے، نئے کپڑے پہنتے، سر پر چادر رکھتے، ایک خاص قسم کی انہوں نے چوکی بنائی ہوئی تھی اس پر بیٹھتے اور پھر حدیث سناتے۔ علماء سلف اس امر کو مکروہ سمجھتے تھے کہ راستے میں کھڑے کھڑے حدیث سنائی جائے یا حدیث کو جلدی سے بیان کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو، تمہاری آواز اگر بلند ہو گئی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی، بلکہ ان کے چاپ بھی، قدموں کی چاپ بھی اتنی اونچی تھی کہ ساتھ گلی میں آواز جاتی تھی کہ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو بولنے کی آواز کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آواز اتنی دھیمی کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر آپ نے کیا کہا، آپ آواز نکالیں تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عمر آتے تو سرگوشی میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے، بالکل اپنی آواز کو دبا لیتے۔ میں نے آپ کو احد کی صحابیات کے بھی، اصحاب تو اصحاب، صحابیات کے بارے میں بھی بتایا کہ باپ، بیٹا، بھائی، شوہر سب شہید ہو گئے ہیں، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پوچھا جا رہا ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خیریت سے ہیں، اور آپ کی صورت کو دیکھ کے کہا جا رہا ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ ہیں تو سب ٹھیک ہے، آپ کی موجودگی میں کوئی مصیبت بڑی مصیبت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جانوں سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے آباء و اجداد سے، اپنے ماں باپ سے، اور بہت شدید پیاس میں جب انسان ہوتا ہے تو ٹھنڈا پانی سب سے بڑی نعمت لگتا ہے، تو ہمیں ٹھنڈے پانی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ محبوب تھے۔ ابو سفیان نے ایک مرتبہ یہ بیان دیا، مکہ میں بیٹھا وہ لوگوں کو کہنے لگا، لوگوں میں نے لوگوں میں کبھی کہیں پر اپنی پوری زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی سے اس طرح محبت کرے جس طرح
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے ہیں تو یہ سب سانس روک کے سنتے ہیں کہ کہیں کوئی بات مس نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز طلب فرماتے ہیں، یہ انتظار میں ہوتے ہیں صحابہ کہ آپ کو طلب ہو کسی چیز کی اور وہ کام میں کر دوں، تو دوڑ پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کر کے ان کو ایسے راحت ملتی ہے، ایسے سکون ملتا ہے، اپنا گھر بار ہر چیز آپ پر قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تمہارے لیے اب بہت مشکل ہو گیا ہے کہ تم ان پر ہاتھ ڈالو۔ ان کے صحابہ کہ اب تمہارے لیے یہ کام آسان نہیں رہا، ان کے صحابہ کے سامنے اب یہ کام بہت مشکل ہو گیا ہے، جو ان پر اس قدر جان نثار کرتے ہیں، جو اپنی ہر چیز سے بڑھ کر انہیں چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔